अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी कारोबारी शख्सियत से जिन्होंने एक ग्रास रूट लेवल से अपने काम का आगाज़ किया और फिर एक ऐसी बिज़नेस एम्पायर की बुनियाद रखी जो बहुत ही बुलंदियों को जिसने छुआ कारोबारी लिहाज से। आप फेडमेक के जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी उसके डायरेक्टर रहे हैं, फार्मर चेयरमैन हैं, पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हाज़र खान। आइए मिलते हैं। हम हाज़र खान साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए आपको लिए चलें। कैसे हैं खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक ठाक हैं सब? माशाल्लाह, बिल आखिर आप हमारे काबू आ ही गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरसे से था कि हाज़र खान साहब माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी हैं जिन्होंने एक बहुत मेहनत से एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस एम्पायर मैं तो कहूँगा खड़ी की और अपना नाम और मकाम बनाया बिज़नेस कम्युनिटी में। आज हाज़र खान साहब के बारे में लोग जानना चाहेंगे कि हाज़र खान साहब ने ज़िंदगी कहाँ से शुरू की। आज तो आप सेमी एक्सपोर्ट्स के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं और फार्मर डायरेक्टर हैं फेडमेक के भी, और PHMA के आप चेयरमैन भी रहे। तो लेकिन ये सफ़र आगाज़ कब हुआ, कहाँ से चले, पैदाइश कहाँ की है, तालीम कहाँ हासिल की? ये पैदाइश तो मेरी फैसलाबाद में ही है और स्टडी भी मेरी फैसलाबाद, या ग्रेजुएशन फिर मैंने लाहौर से की थी और वहीं मैंने जॉब भी की, एक्सपीरियंस हासिल किया और फिर मैंने यहाँ पे अपना एक छोटे लेवल से बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ये बात है 2001 की कि जब मैंने शुरू से एक शौक़ था, एक पैशन था कि ना कोई एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है और गारमेंट में शुरू से बड़ी एक दिलचस्पी थी। तो मेरे कुछ दोस्त थे वो करते थे, उनसे गाइडलाइन लेके फिर मैंने 2001 में ये शुरू किया। फिर 2007 तक सर्वाइवल मोड चलता रहा, लर्निंग मोड चलता रहा। फिर 2007 में फिर हम मतलब कुछ बेहतर पोजीशन में आए और 2007 में फिर एक्सपोर्ट शुरू की। 2007 से एक्सपोर्ट शुरू की, अल्लाह ने बड़ा अरूज दिया। छोटी उम्र थी और देखते देखते अल्लाह ने बड़ा अरूज दे दिया। फिर कुछ क्राइसिस आए, फिर जो कुछ बनाया था 2009-10 में कुछ मुल्की हालात ऐसे हुए कि क्राइसिस आ गए, सब कुछ ख़त्म हुआ। फिर दोबारा से 2014 में दोबारा शुरू किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर दोबारा अल्लाह ने जो पहले मेरी जो फैक्ट्री थी 2010-11 में इससे भी बड़ी थी, जो इस वक्त मेरे पास है। मशीनें मेरी ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट मेरी ज़्यादा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह के दोबारा फिर 2014 में 2014 में फिर हम दोबारा इसको उसी पोजीशन पे ले आए। हाँ साहब, ये गिरना संभलना, फिर गिरना, फिर संभलना, फिर एक तवील जद्दोजहद, इसने आपको बनाया भी, संवारा भी, निखारा भी। तो ये जो बुरा वक्त होता है इसमें सर्वाइवल और कैसे कायम रहती है, फिर कैसे हौसला अपने आप को खुद भी देना होता है और साथियों को भी, घर वालों को भी, कि हमने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, साबित कदम रहना है और एक बार फिर हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हमसे छिन गया। ये बहुत बहादुरी का काम, बड़े हौसले का काम है। हाँ, इसमें बस अल्लाह ताला की रहमत तो बेसिक चीज़ है। अल्लाह की रहमत होती है कि अल्लाह ताला आपको हौसला देता है। दूसरा, आपके जो सराउंडिंग में दोस्त होते हैं वो आपको बड़ा इनकरेज करते हैं। मेरे एक दो दोस्त थे, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। मैं तो मतलब मायूस होकर फिर मैं छोड़ गया था काम।
تو مجھے ان دوستوں نے کہا کہ یار جتنا کام تم جانتے ہو نا ہم تو اتنا جانتے ہی نہیں ایکسپورٹ کو، گارمنٹس کو، تو تمہیں یہ دوبارہ یہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، اور بڑی میرے 2-3 دوست تھے جنہوں نے بڑی ہیلپ بھی کی۔ تو وہ کرتے کرتے پھر ایک یہ تھا کہ اللہ کی یہ رحمت تھی کہ حوصلہ نہیں ہارا۔ ہاں صاحب، بچپن کیسا تھا؟ عام سا سوال ہے، لیکن بچپن بڑا شائع تھا، بہت شائع تھا، میں لوگوں میں ملتا نہیں تھا، بول نہیں پاتا تھا، اور شائع تھا تو پھر جینٹل بھی تھا، کچھ شرارتیں تھوڑی بہت جو دوستوں کے ساتھ ہوتی تھی وہی کرتے تھے، لیکن نارملی جو مطلب یہ ہے کہ جو شرارتی جو ستانا ہوتا ہے پیرنٹس کو وہ نہیں ستایا۔ ہاں صاحب، آپ کیا کہیں گے، ایک سیلف میڈ ہیں یا سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوئے؟ نہیں، ہم دیکھیں ہر دور میں ایک چینج آتی ہے نا۔ جب ہمارے پیرنٹس کا دور تھا، ہمارے بچپن کا دور تھا، تو اتنی لگژریس لائف نہیں ہوتی تھی، ایک نارمل سادہ سی لائف ہوتی تھی۔ وہ بھی ہمارے پیرنٹس نے اچھی دی، میرے والد صاحب ان کے اینٹوں کے بھٹے ہوتے تھے، تو ایک اچھی لائف انہوں نے دی، ایک اچھی سٹڈی انہوں نے دی، مطلب الحمدللہ بڑی سٹرگل کی انہوں نے اپنے دور میں، اس سٹرگل سے نکل کے انہیں ہمیں پڑھایا لکھایا، لیکن ایک اچھے لیول کا، ایک اچھے سٹینڈرڈ کی انہوں نے لائف دی ہمیں۔ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹے میرے ماشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، دونوں پڑھتے ہیں۔ تو پھر ابھی آپ کی ذمہ داریاں ابھی تو مطلب تعلیم یافتہ ہے نا، ابھی تعلیم ہاں حاصل جی، کر رہے ہیں ابھی بچے؟ جو بڑا بیٹا ہے وہ نیو یارک میں پڑھ رہا ہے، اس کا یہ لاسٹ سیمسٹر ہے، تو انشاءاللہ وہ یہ سٹڈی سے فری ہو جائے گا جون تک۔ تو چھوٹا بیٹا ہے، اس کا A لیول کا فائنل ہے، تو ہوپ فلی جو علی حیدر ہے بڑا بیٹا، وہ آ جائے گا بزنس میں جون تک انشاءاللہ۔ اس کو شوق بھی ہے، وہ جب بھی کبھی چھٹیوں میں بھی آتا تھا تو 9 to 5 فیکٹری جاتا تھا، سارا کام دیکھتا تھا، سوئی۔ خان صاحب، یہاں ایک چیز اہم جو پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا مجھے دوست اچھے مل گئے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اور جو یہ کام کر رہے تھے تو میں پھر اس میں چل پڑا۔ آپ نے بھی کبھی گائیڈ کیا کسی کو؟ ہاں جی، اس کے بعد اب تو جب وہ آپ نے لفظ بڑا زبردست دے دیا، درد آشنا، جب درد آشنا ہوئے تو پھر جیسے ہی اب کبھی بھی کوئی میرا دوست یا کوئی جاننے والا میں دیکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں اس میں انوالو ہو جاؤں، اور میں دیکھوں کہ کہاں اس کو، دیکھیں کام تو بندے نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ ایک تھوڑی سی ایک درد ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے پروڈیوسر ہیں فرق صاحب، ان کی شادی نہیں ہو رہی، یہ اتنے درد مند ہیں، ان کا درد کوئی نہیں سمجھتا، اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کر سکتے؟ جی انشاءاللہ ضرور، ہم فرق صاحب انشاءاللہ آپ پر امید رہیں۔ ہاں صاحب، آپ کو کاروباری دنیا میں کسی شخص نے متاثر کیا بزنس کے اصولوں کے لحاظ سے، اپنی گروتھ، اپنی سٹرگل کے لحاظ سے؟ میں آج جو بھی ہوں نا، مجھ میں جو بھی عادات ہیں، اگر فار ایگزامپل میرے 50 عادات ہیں میری، تو اگر آپ میرے دوستوں کا سرکل دیکھیں نا، وہ کسی نہ کسی سے اڈاپٹ کی ہوئی ہوگی، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے یعنی کہ ہر اچھی چیز آپ کے لیے اوپن ہے، آپ کوئی بھی اچھی چیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ہو جاتی۔ تو بزنس کرائسس میں اگر میں کہوں تو میرے ایک دوست ہیں ملک ناصر صاحب، فرق صاحب، میاں فرق صاحب کوزی والے، کوزی انٹرنیشنل والے، یہ وہ 2 شخصیات ہیں جن سے میں نے کرائسس میں لرن کیا، تو ان سے میں نے بزنس پھر سیکھا، مطلب میں نے ان کے ایٹیٹیوڈ سے سیکھا کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں سے رویہ کیسے رکھا جاتا ہے، لوگوں سے ملا کیسے جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے، لوگوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، ساری پروفیشنلزم ہے یہ۔ جی، حاضر خان صاحب کا گھر ہے، ناشتے کی میز ہے، ان کی فیملی ہے، گفتگو ہو رہی ہے آج کے جو مہمان شخصیت حاضر خان صاحب کے ساتھ بزنس پہ ہوتی چلی آ رہی ہے، اب ان سے فیملی میٹرز پہ بات کرتے ہیں، اہلیہ محترمہ سے جانتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسا ہے خان صاحب کا، اور کیا چیز ہے جو کبھی غصہ بھی دلا دیتی ہوگی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ خان صاحب اتنے ماشاءاللہ ایک اچھے کامیاب بزنس مین ہیں، اور بہت ہی
ज़बरदست इंसान بھی ہیں, ہم ان کو بہت عرصے سے جانتے ہیں, تو ہمیں تو یہ بڑے کیئرنگ, لونگ اور بڑے زبردست لگتے ہیں. تو گھر میں بھی ایسے ہی؟ بہت زیادہ بڑے کائنڈ اور کیئرنگ تو میرا خیال ہے ایک بہت چھوٹا ورڈ رہ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کل بچیوں کے جب انٹرویو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کیئرنگ ہونا چاہیے, بٹ ویری پروٹیکٹیو, ویری رسپیکٹیبل, اور الحمد للہ جتنا بھی کانفیڈنس یا لائف میں جو میں نے اچیو کیا ساری موٹیویشن ان کی طرف سے تھی. آپ خود سرکل کلب, جو آپ کا سرکل ایک لیڈیز سرکل ہے, لیڈیز سرکل, اس کو آپ لیڈ کرتی ہیں. جی جی جی. تو وہ ایک ہسبینڈ کی بھرپور سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہر معاملے میں. یس ایگزیکٹلی, ہر اس چیز کے لیے جو میں کرنا چاہوں اینڈ ود مائی ڈیو لمیٹیشنس, تو بہت سپورٹ ہے. اور سپورٹ کے ساتھ بڑے ڈفرینٹ آئیڈیاز بھی آتے ہیں, بہت کریٹیوٹی جو اوبویسلی ان کے اپنے اندر ہے, وہ میرے اندر جو ساری چیزیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے خواتین میں بھی جو کانفیڈنس, جو سپورٹ سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے, یا کوئی خاتون لیڈ کر رہی ہوتی ہے, اس میں اس کے ہسبینڈ کا بہت بڑا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. اس کے بغیر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کچھ کر پاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ بظاہر تو ایک عام سی بات ہے, ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مختلف ایشوز پہ غصے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کسی بات پہ اختلاف رائے جو ہے زیادہ شدید ہو جاتا ہے. تو آپ کا عام طور پہ کن معاملات پہ حاضر خان صاحب جو ہیں یہ غصے میں کبھی دیکھے ہوں گے آپ نے؟ نہیں, یہ ایک بہت باروب پرسنالٹی ہے, تو اور میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایکچولی وہ والا ماحول نہیں ہے. لڑائی آئی تھنک سو تبھی ہوتی ہے جب میرا خیال ہے بحث ہوتی ہے بالکل یوز لیس, لیکن یہ جب کبھی مجھے کسی بات پہ اعتراض بھی ہو تو یہ پورا اس کو سنتے ہیں, اور میرے جتنے بھی آرگیومنٹس ہوتے ہیں اور پوری پراپر طریقے سے, اگر میں کنونس نہیں بھی ہو رہی کسی بات کے لیے تو بڑے آرام سے, بہت پیشنسلی. پرسنالٹی باروب ضرور ہے, لیکن پیشنس لیول بہت ہائی ہے ان کا. واہ جی, یہ کمال مجھے ہے. بڑا یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے دور کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ امپیشنس ہر طرف نظر آتی ہے. بات بات پہ لوگ جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں, بات کچھ بھی نہیں ہوتی. اچھا جی, تو یہ بتائیے کہ غصہ پھر کس چیز پہ آتا ہوگا ان کو عام طور پہ؟ کیا ایسا ہو جاتا ہے گھر میں جو ان کو غصہ دلاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ تو نہیں, لیکن جسٹ کبھی میں تھوڑا سا ہو جاتی ہوں ہیسٹی کسی معاملے میں, اور میں گھبرا جاتی ہوں کہ بھائی شاید میں یہ نہیں کر سکوں گی, تو پھر یہ اس بات پہ بس غصہ آتا ہے کہ تم کیوں نہیں کر سکتی. ادروائز میرا نہیں خیال کہ گھر کے کسی معاملے میں کبھی ان کی کوئی ایسج رہی ہو کہ ایسے نہیں ہوا, یا کسی کو بس یہ صرف اتنا ان کو ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہتی ہے میں یہ نہیں کر سکتی, بس دیٹس دا پوائنٹ ایکچولی. لیکن یہ بس ان کا خیال رکھا کریں, یہ چیک بڑھائیں ذرا, اچھے ہیں, شریف آدمی ہیں, لیکن نہیں الحمدللہ کوئی بالکل چیک کی تو ضرورت نہیں. مرد ہیں, مردوں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا, اس لیے یہ ان کا خیال رکھا کریں. میرا نہیں خیال ویسے ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے, لیکن مطلب ہے کہ میں بلکہ یہ سوچ رہی تھی, میں نے کہ اس طرح کے ہسبینڈ ہر خاتون کے پاس ہونے چاہیے, مطلب یہ نہیں اس نیچر کے. واہ 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 واہ, ٹرسٹ لیول الحمدللہ. کیا حال ہے بیٹے؟ اللہ کا شکر. عمر فاروق صاحب, آپ روٹس میں پڑھتے ہیں جی. کیا پڑھتے ہیں؟ میں اے لیولس کر رہا ہوں. اے لیولس کر رہے ہیں. کون سا ایئر چل رہا ہے؟ سیکنڈ ایئر. کیا ارادے ہیں؟ اسٹڈی اور بابا کے پیسے پہ ساری عیاشی وغیرہ. واہ 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 واہ, کیا بات ہے جی, کتنا خوبصورت. سچ, بابا کے پیسے پہ ساری عیاشی, یہ مشن ہے. ویری گڈ. مطلب ایک پیار سے بات کر رہے ہیں کہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ان کے والد نے بہت کچھ کر رکھا ہے ان کے لیے, اور پھر انہیں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنا بزنس سنبھال لیں گے, آئی تھنک سو. جی جی. تو آپ کے سبجیکٹس کیا ہیں؟ بزنس, اکنامکس, اکاؤنٹنگ. ہاں ویری گڈ, زبردست. تو کوئی چیز جو بہت اچھی لگتی ہے, 1 2 3 والد صاحب کی؟ بابا کی 1 2 3 یہ نا بہت ساری ہیں. اچھا. یہ تو میرے اور میرے جو بڑا بھائی ہے, ہم دونوں کے رول ماڈل بابا ہی ہیں.
वेरी गुड, और हम उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। एंड जो उन्होंने किया है, जो उनकी आदतें हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर ले आएँ और इंशाल्लाह आगे जाके आ भी जाएंगी। वेरी गुड। तो डांटते किस चीज़ में? डांटते एज सच उन किसी चीज़ पे नहीं है, बस उन चीज़ पे डांटते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी हैं, लाइक नेग्लिजेंसीज वगैरह, इन चीज़ों पे डांटते हैं। या फिर अगर पढ़ाई पे फोकस ना किया जाए, पढ़ाई की जगह दूसरी चीज़ों पे अगर फोकस करें जिससे फ्यूचर डिस्टर्ब हो सकता। अच्छा ये बताइए कि जो हमारे भतीजे जो हैं, जो अली हैदर साहब अमेरिका में पढ़ते हैं, वो कौन से शहर में है वहाँ? क्वींसबरो। अच्छा खान साहब, थोड़ा सा हमें अपनी फिटनेस का राज बताइए। मतलब आप कम खाते हैं या खा के हजम करते हैं, क्या करते हैं? आई थिंक मैं फूडी हूँ बहुत। मतलब तरह तरह के खाने का शौक़ है, और ये समिया को बड़ा शौक़ है पकाने का। वेरी गुड। तो बहुत वो अच्छे तमाम ख़वातीन जो पकाने से उनको चिढ़ होती है, बागी हैं खाने पकाना से, वो मिस समिया हाज़िर खां उनकी शख्सियत को उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो खाना पकाने की माहिर हैं, फिर ये भी जानते हैं कि आप पसंद क्या करते हैं, क्या खाते हैं। अच्छा, खाने का मैं एक आपको बताऊं कि जिस तरह मर्द का काम करना ज़रूरी है घर के लिए, इस तरह घर के लोगों के लिए ख़ातून का खाना बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि खाना, इसलिए कि आपकी अटैचमेंट ये है फैमिली के साथ। हाँ सब, ये वक्त निकलता है, खेलते हैं, ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है जी। शाम को फिर घर में ही आपको बड़े दोस्त भी आ जाते हैं, गुड, बच्चों के दोस्त भी आ जाते हैं, वो भी खेलते हैं, हम सारे मिलके खेलते हैं शाम को। अच्छा, इसमें रेड में क्या इसका एक नंबर होता है? ये रेड का 1 नंबर है, और बाकी कलर बॉल फिर येलो 2 नंबर है, फिर इसके बाद ग्रीन का 3 नंबर है, ब्राउन का 4 नंबर है, ब्लू का 5 है, पिंक 6 है, और ब्लैक 7 है। जब आप रेड बॉल पहनते हैं, रेड बॉल पॉट करते हैं, तब आप एलिजिबल हैं कोई भी कलर बॉल को खेलने के। ओके। और वाइट का कितना है? वाइट तो ड्राइवर है ना, ड्राइवर। वाइट के साथ आपने खेलना है। ये इसका फल लग गया है ना, अब ये पक रहा है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये बड़ा ज़बरदस्त चीकू होता है माशाल्लाह। तो ग्रीनरी तो आपको पता है कि ये नेचुरल ब्यूटी जो अल्लाह ताला ने बनाई, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई ब्यूटी है, उसकी तो माशाल्लाह। ये जो एरिया है ना जी घर का, ये तो फिर सबसे खूबसूरत होता है, जहाँ ये कुशाद के की दरख्त है। हाँ साहब, बिज़नेस की संजीदगी जितनी वो तवज्जो चाह रहा होता है, हर वक्त आपने कहा 24 घंटे भी आपने काम किया, फैक्ट्री में ही वक्त गुजार लेना, 36 घंटे का भी आपने बताया। इसका मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम टाइम बिज़नेस को देते रहे, इतना कि जिसे ख़ुद फरामोशी कहते हैं, अपना आप भूल जाना। अब फिर जब नॉर्मल हो जाता है, बिज़नेस इस्टेब्लिश हो जाता है, यकीनन फिर इंसान कुछ अपने लिए भी वक्त निकालता है। वो जो वक्त अपने लिए निकालते हैं, उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? जो अपने के लिए मैं वक्त निकालता हूँ, वो मेरा दोस्तों के साथ होता है। वो मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि दोस्तों के साथ, अब दोस्त कहीं तो बाहर चले गए हैं, तो वो अगर बाहर चले गए हैं तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो पुरानी अपनी यादें ताज़ा करना, बातें करना। जब हम अपने दोस्त कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तो वो सारे माशाल्लाह बड़े इस्टेब्लिश हैं, कोई यूएसए है, कोई स्पेन है, कोई यूके में है, तो वो सारे बड़े इस्टेब्लिश हैं। और जब हम सारे मिलके बात कर रहे होते हैं, तो उनकी जो वाइज़ हैं वो भी साथ बैठी होती हैं, मेरी भी बैठी, तो वो देख रही होती है कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं कि ये वैसे कितने सीरियस होते हैं, कितने संजीदा लोग हैं, लेकिन कैसा वो। फिर हम सारे एक दूसरे को मजाक करना, एक दूसरे का इवन मजाक उड़ाना, एक दूसरे को पुरानी बातें याद करके छेड़ना, नई बातों के लिए एक दूसरे को छेड़ना। तो फिर ये, और उसके साथ फिर मेरी होती है कि जब कोई अल्लाह ने बड़ी रहमत की है, क्योंकि
آپ کا بزنس اور فیملی کے علاوہ بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے فلاح انسانی ضرور کرنا ہے، انسانیت کے لیے. اور جس کی جو آپ کی میں جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے کہ انسانیت کی جو خدمت ہے وہ بیسک سبجیکٹ ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ کے معاملات میں اگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں ہے تو آپ کے معاملات میں آسانیاں کبھی نہیں آ سکتی. واہ. جتنا آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنی آپ کے لیے آسانیاں اللہ پیدا کرے گا. اور اللہ کی پیدا کی ہوئی آسانیاں وہ کوئی بھی وہ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ آپ کہہ لیں کہ وہ مطلب بیئریبل ہی نہیں ہوتی. اتنی آسانی مطلب اللہ تعالیٰ فراہم کر دیتا ہے جب آپ کسی بھی انسان کے لیے انسانی ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر وہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں وہاں بھی انوالو رہنا. ایک سکول ہے ہمارا، نورانی صاحب ہے، تسلیم نورانی صاحب، ان کی فاؤنڈیشن انہوں نے بنایا ہے، بورڈنگ سکول ہے. وہ ہم تقریباً 59 ڈسٹرکٹ سے وہاں بچے آتے ہیں جو فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. اور بورڈنگ جو ہے وہ ہائی اینڈ بورڈنگ ان کو دیتے ہیں. سوئمنگ پول ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اور ان کا تمام جو رہنے کا خرچہ اور پڑھنے کا خرچہ وہ سارا وہ ہم مل کے سارے اس میں دوست کرتے ہیں. تو اس طرح کی کوشش ہوتی ہے کہ اور اس کے بغیر آپ کے لیے آسانیاں یا آپ کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہوتی. حاضر خان صاحب کیونکہ پاکستان حوضری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے نارتھ زون کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو ابھی PHMA کی بلڈنگ میں پہنچے ہیں. ان کے آفس چلتے ہیں جہاں انہوں نے بحیثیت چیئرمین نارتھ زون کام کیا. یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے سیکٹر کے، ان کے شعبے کے جس سے وہ ریلیٹڈ ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں. یہ پاکستان حوضری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن جو ہے، آپ اس کے سربراہ رہے ہیں فیصل آباد میں اور بہت بھرپور دور گزارا ہے. آپ کی نظر میں اس سیکٹر کے کیا ایشوز ہیں، کیا مسائل ہیں؟ ہمارا جو گارمنٹس ایسوسی ایشن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان میں چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا ہے. تو ہمیں ہم وہی پروڈکٹ بناتے ہیں جو وہ بھی بنا رہے ہیں. تو جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو سیل کرتے ہیں تو ہمیں آبویسلی کمپٹیشن کا سامنا رہتا ہے. تو کمپٹیشن میں ہم تبھی آ سکتے ہیں جب ریسورسز ہمارے اور ان کے ایکویلنٹ ہو، ریسورسز اور فیسلٹیز. اب وہ والے جو ممالک ہیں وہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جبکہ اس وقت جو ہماری جو رجیم چینج کے بعد گورنمنٹ آئی ہے یہ انفارچونیٹلی ہمیں ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے جس میں انہوں نے ہماری جو فائنینسنگ ہوتی ہے اس میں ایک پارٹ 2 ہوتا ہے، اس کا جو مارک اپ ہے وہ 3% انہوں نے کم کیا، وہ 7.5 سے انہوں نے 4.5% کر دیا، وچ ول بی ویری ہیلپ فل فار ایکسپورٹرز. بٹ یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو ریجن ہے جس میں انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش شامل ہے، اس میں کیا کیا وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے. خان صاحب، عام آدمی کے ذہن میں حوضری کا جب ذکر آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی یا گلی محلے میں کوئی چھوٹی سی ایک کوئی تولیہ شولیہ بنانے کی کوئی فیکٹری کو حوضری کہتے ہیں. یہ حوضری مینوفیکچررز جو ہیں ان کی کون کون سی پروڈکٹ جو ہے یہ ساری حوضری میں آتی ہے؟ یہ نٹس میں جتنی بھی ہے نا جی، جس میں ہوڈیز آ جاتی ہیں، اس میں جاگرز آ جاتے ہیں، باٹم آ جاتے ہیں، ٹی شرٹس آتی ہے، پولو شرٹس آتی ہے، پھر انڈر گارمنٹس جو ہے وہ بھی اسی میں آتے ہیں. پھر جو اس میں جو لیڈیز ٹاپس ہیں، پھر اس میں جو کہہ سکتے ہیں آپ سپورٹس ویئر ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں. مطلب واسٹ رینج ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی تولیہ شولیہ بنا رہے ہیں جناب. جو ہمارا جو گارمنٹ ہے یہ اس کی جو نیڈز ہے نا وہ 7th ہے ورلڈ میں. 7th نیڈ جو ہے وہ اس گارمنٹس کی ہوتی ہے، کیونکہ
یہ فلیکسیبل گارمنٹ ہوتا ہے، تو کسی بھی بندے نے آفس سے جب گھر جانا ہے تو اس نے ٹی شرٹ ضرور پہننی ہے، اس نے شارٹ ضرور پہننی ہے، اس نے ٹراؤزر ضرور پہننی ہے، تو وہ ہماری حوضری کا ہی پہنے گا وہ، اور اسی وجہ سے یہ دنیا میں اس کی جو یوزیج ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو اس طرح سے سوچتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مزدوروں کا حق بھی نہیں دیتے صحیح طرح سے، تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے سوچ کا، جو اگر کہیں درمیان میں سب سے پہلا تو فرض یہ ہے کہ مزدور کو اس کی تنخواہ بر وقت دے دی جائے، مناسب دی جائے، تو یہ پہلو کہیں اگنور تو نہیں ہوتا فلینتھراپی کرتے کرتے کہ وہ ادھر آپ ادھر لگے ہوں، لیکن آپ کے اپنے معاملات میں یہ ہو کہ آپ کے مزدور سیلری کو ترس رہے ہوں۔ یہ ایک بڑی بیسک تھیوری ہے اگر ہم سمجھ جائیں تو۔ دیکھیں جو بندہ اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، نہ صرف مزدور، اس کے امپلائیز، اس کے ایون وینڈرز جن کے ساتھ وہ ان کا را مٹیریل لیتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی بھی ان کا اگر اس کی اپنی فیکٹری کی یعنی فرض کریں میں ہوں، میری خوشحالی میں اگر میرے امپلائیز، میری لیبر یا میرے وینڈرز انوالو نہیں ہیں، ان کی بھی اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فالٹ ہے۔ تو اس کے بغیر آپ کی ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے۔ کسی مزدور آپ دیکھ لیں، جنہوں نے کسی مزدور کے پیسے رکھے ہیں آج وہ بند ہیں، آپ کو بڑے نام نظر آئیں گے، اور کئی آپ کو بہت بڑے نام نظر آئیں گے کہ وہ مزدوروں کے لیے، لیبر کے لیے بہت ویل وشر ہیں ان کے، اور وہ اتنے ہی بڑے ہیں۔ اگر یہ بڑا کانسیپٹ ہے، یہ بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب تک آپ کسی کے لیے، وہی بات ہے، آسانیاں پیدا نہیں کرتے، تب تک جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، ایون آپ کی فیملی، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز جو تھوڑے سے دنیاوی لحاظ سے تھوڑے سے ڈاؤن ہیں، اور آپ کی لیبر، آپ کے امپلائیز، اگر وہ ساروں کو آپ ساتھ لے کے نہیں چلتے تو آپ ڈیولپ نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑا زبردست اللہ نے فنڈا دیا ہے۔ حاضر خان صاحب کے ادارے سیمی ایکسپورٹس کے ہیڈ آفس پہنچے ہیں۔ خان صاحب، آپ ٹیکسٹائل گارمنٹس کے ایکسپورٹر ہیں، حوضری مینوفیکچررز ہیں، جو بھی آپ کی ایکسپورٹ ہے، ایک آپ کے ایشوز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے مسائل ہیں، ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ کچھ ایک روٹین کی ایک ٹیکس پیئر بنا دیا آپ کو، جو کہ ایکسپورٹرز کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوالات اور طرح کے ہیں۔ کیا یہ جو کچھ بھی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، کیا ایک نمبری سے یہ سارا کچھ ممکن ہے، یا بعض صنعت کار، بعض کاروباری لوگ وہ دو نمبری میں اس طرح انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں جی ایک نمبر طریقے سے کام ہو ہی نہیں سکتا، ایک اپنے ایک بنایا ہوا ہے ذہن، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی دو نمبری ضروری ہے کامیابی کے لیے؟ نہیں، وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی دو نمبری کر رہے ہیں تو وہ فار ٹائم بینگ کر سکتے ہیں، وہ کیونکہ نہ آپ کی وہ گروتھ کر سکتی ہے، نہ وہ آپ کی ورتھ بنا سکتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، جب تک آپ جینون بزنس نہیں کرتے، جینون سسٹم نہیں بناتے، آپ نہ گروتھ کر سکتے ہیں، نہ سسٹینیبل رہ سکتے ہیں۔ ہاں صاحب، جو بزنس مین ہیں، یہ ابتدائی سرمایہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے، تو ابتدائی سرمایہ ہر کوئی اپنے گھر سے لے کے چلتا ہے، یا کچھ لوگ مینج بھی کر لیتے ہیں؟ مطلب یہ کہ بزنس مین کا بیٹا ہی کامیاب بزنس مین ہو سکتا ہے، اور کیا اس کے لیے آلریڈی آپ کو کروڑ پتی ہونا یا بہت پیسے کا مالک ہونا ضروری ہے، یا کچھ لوگ سم ہاؤ مینج کر لیتے ہیں، کاروباری ٹیکٹکس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جو بڑی اچھی آپ نے بات کی،
آپ دیکھیں کہ آپ کوئی 10 15 20 50 100 کوئی انڈسٹریلسٹ اٹھا لیں اور اس کے بعد ان کی ہسٹری اٹھا لیں. ان کا سٹارٹ زیرو سے ہوگا اور زیرو سے ہونے کے بعد ایک اسٹرگل سے بھرپور کیریئر انہوں نے گزارا ہوگا, پھر جا کے وہ کامیاب ہوئے ہیں. کامیابی کی جو بیسک سیڑھی ہے نا وہ سٹرگل اور کرائسس ہیں. اس کے بعد کامیابی اس کے بغیر ملتی نہیں. آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. لہذا بزنس کرنے کے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فائنینس چاہیے, گو کہ چاہیے, لیکن آپ اس کے بغیر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ چلنا سیکھ سکتے ہیں. اب میں اگر آپ کو بتاؤں, جب میرے فادر کیونکہ وہ بھی بزنس مین تھے تو میں جاب کر رہا تھا, تو ابھی میرا CA انٹر تھا تو میں نے جاب شروع کر دی. تو انہوں نے اس کو مائنڈ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, جاب کرو گے نا تو آپ پھنس جاؤ گے, تو آپ چھوڑو تو بزنس کرو. وہ بولڈ سٹیپ لیا تو وہ بزنس شروع کر دیا. انہوں نے مجھے اس وقت مجھے یاد ہے کہ مجھے 5 لاکھ دیا بزنس کرنے کے لیے. تو ود ان 2 ایئرز وہ 5 لاکھ ختم ہو گیا اور میں زیرو پہ آ گیا. اور اگلے 7 سال جو میری سیلری تھی وہ میں نے 7 سال میں ارن نہیں کیا. اگر فرض کریں اس وقت میری سیلری 30,000 تھی تو میں نے پر منتھ 7 سال 30,000 ارن نہیں کیا, لیکن میں بزنس کرتا رہا. ماہانہ ایک وقت وہ تھا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیلری جو لے رہا تھا, جب سیلری چھوڑی میں نے جاب, تو اس کو پھر کئی سال تک سیلری جتنا بھی بزنس نہیں کر پاتے تھے. تو آج ماشاءاللہ سیمی ایکسپورٹس تو لاکھوں روپے کا ٹیکس دیتی ہوگی. ہاں جی, کروڑوں میں, کروڑوں روپے ٹیکس, کروڑ روپے ٹیکس, کروڑ روپے ہم کروڑوں روپے کا ٹیکس. ماشاءاللہ جی, بہت بڑی سکسیس سٹوری کے ایک وقت یہ حاضر خان صاحب ایک سکسیس سٹوری ہیں جنہوں نے بالکل گراس روٹ لیول سے شروع کیا, بلکہ سٹارٹ میں جاب کی تو ان کے والد صاحب نے ان کی حوصلہ شکنی کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. حاضر خان صاحب اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کے لیے پہنچے ہیں. یہاں آپ کا سارے ہر طرح کا مینوفیکچرنگ سے لے کے پورا سٹاف ادھر سارا ہوتا ہے. تمام مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ادھر. اچھا یہ بتائیے کہ کس ملک کی کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ کچھ تو ایک جیسے ہی لگتے ہوں گے, کچھ میں کوئی خاص چیز جو ابھی تک اتنے ممالک کا آپ نے سفر کیا, کوئی چیز ورتھ سیئنگ ہو کہ یار مزہ آ گیا؟ دیکھیے, جب ہم باہر جاتے ہیں تو ان کے نظام, ان کے سسٹم, جیسے اگر آپ امریکہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بڑے دل لوگ ملیں گے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کافی, میں چیزیں دیکھتا ہوں جو ہماری اسلام سے مطابقت رکھتی ہیں. مطلب ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سپینڈنگ کرو, مطلب سیونگ نہ کرو, سپینڈنگ کرو. جب آپ سپینڈنگ کرتے ہیں, جب آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی رن کرتی ہے, اس سے کوئی غریب نہیں آپ کا رہتا نا. آپ دیکھ لیں کہ وہ 32 کروڑ ہے, ہم تقریباً 24-25 کروڑ ہیں, تو وہ 32 کروڑ دنیا کے 60% سے زیادہ جو ریسورسز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ اگر ہم گارمنٹس لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, وہ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے. اچھا, وہاں پہ کہ جو نظام کیا ہے کہ آپ چیز بائی کرو, وہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک شرٹ 2-3 شرٹ لینی ہے وہ 10-15 لے لیتے ہیں کہ گھر جائیں گے, گھر جا کے چیک کریں گے, جو پسند نہیں آئے گی واپس کر دیں. وہ شرٹ وہ واپس کرتے ہیں تو اس کو اسی ٹائم ود آؤٹ اینی کویسچن پیسے واپس ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. آپ نے فوڈ, وہاں سے فوڈ کوئی لینی چاہیے, وہ فوڈ آپ نے لی تو آپ کو نہیں پسند آئی تو آپ کہتے ہیں کہ سوری, مجھے نا میرے سے رانگ ڈیسیژن ہو گیا, تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ کہہ رہا کوئی نہیں, وہ اٹھاتا ہے, وہ ڈسٹ بن میں پھینکتا ہے, کہتا ہے تم نیا آرڈر کر لو, تو اس کی کاسٹ نہیں لیتا. آپ کافی پینے گئے ہیں تو وہ
لائن لگی ہوئی ہے، اور وہاں کافی جب آپ پیتے ہیں تو وہ ایک انہوں نے بال رکھا ہے، وہاں پہ آپ کو چلرز نظر آتے ہیں جو کوئنز ہیں. تو وہ کوئن جو ہیں وہ ہر بندہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ان کا سسٹم ہے کہ ان کے اگر 1 سینٹ بھی بنا ہے، $3 1 سینٹ بنا ہے تو 1 سینٹ بھی لینا ہے انہوں نے نا. ان کا سسٹم یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ 1 سینٹ چھوڑ دیں. تو بعض وہ 1 سینٹ نہیں ہوتا تو وہ لوگ اپنے سینٹ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہ کسی اور کو ضرورت ہوگی تو یہاں سے اٹھا کے وہ ان کو دے دے گا. 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ لائن لگی ہوئی ہے کافی شاپ میں، تو ایک بندہ آیا، اس نے $100 دیا، اس کے اپنے $10-15 بنے، انہوں نے کہا باقی سب کو دے دو کافی. یہ چیزیں میں نے بہت ساری وہاں پہ اس طرح کی وہ دیکھی جو ہماری اسلامی کلچر ہے لیکن وہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے، چونکہ ہم نے نہیں کیا نا، جو ہم نے ہمارا تھا ہم چھوڑ گئے نا، چھوڑ گیا. ہم چھوڑ. تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ لوگوں کی اس طرح ہیلپ کرتے ہیں. ہاں سر، فلمیں دیکھتے ہیں؟ پہلے تو کافی دیکھتے تھے، اب بہت کم، کبھی کوئی مہینے 2 گانے بار سنتے یا ہیں؟ ہاں وہ بھی میوزک سنتے ہیں. اب موویز جو دیکھتے ہیں وہ پلین میں دیکھی جاتی ہیں جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، لمبی فلائٹ ہوتی ہے. اب اگر آپ امریکہ جاتے ہیں تو 20-22 گھنٹے کی وہ فلائٹ ہوتی ہے، تو اس میں پھر موویز آسانی سے دیکھی جاتی ہیں. ادروائز 2-3 گھنٹے مسلسل ایک جگہ بیٹھا نہیں جاتا. ابھی آپ کھیلتے ہیں اور وہ بھی کچھ گھر پہ سنوکر کھیل لیا، پھر گولف جی وہ کھیلنے جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جم شم بھی کوئی؟ ہاں جی، اس کے ساتھ جم، سوئمنگ، مطلب تھوڑا سارا کوئی نہ کوئی، مطلب ہر چیز کو 2 دن سوئمنگ کر لیا، 2 دن جم کر لیا. گولف آج کل ریگولر چل رہی ہے. سوئمنگ کہاں کرتے ہیں؟ سوئمنگ میں چناب کلب میں جا سکوں تو چناب کلب چلا جاتا ہوں، نیچرل میں جا سکوں تو نیچرل چلا جاتا ہوں. صحیح. تو دیگر کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ تو بہت سارے ہمارے صنعت کار، بزنس مین دوست، ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کافی ہوتی ہیں. ہاں جی، اسی طرح مطلب کوئی ہاں جی اسی طرح جیسے ہماری ایسوسیشن ہے پاکستان ہاضری مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن، اس کا میں لاسٹ ایئر چیئرمین تھا. اب ایسے ہی چیمبر میں مصروفیات ہوتی ہیں، چیمبر آف کامرس میں تو بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، بزنس کانفرنسز ہوتی ہیں، تو یہ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور نہیں، میں کوئی اور ایکٹیویٹیز کی بات کروں. اور مطلب ان کے بہت گھومنا پھرنا ہوتا ہے، کبھی اکیلے گھومتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، دوست ہی ہوتے ہیں اور جو میل فرینڈ ہیں وہی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ کی ایک ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ تھوڑا بہت کرتے ہیں، فن کرتے ہیں، لیکن جب اللہ آپ کو کامیابی دے دیتا ہے اور آپ کو بچے دیتا ہے، آپ کو ایک فیملی دیتا ہے، پھر آپ نے ایک رول ماڈل بننا ہوتا ہے. واہ واہ، آپ نے اپنی فیکٹری میں بھی ایک رول ماڈل بننا ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ آپ کو فالو کریں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ہیں. یہاں پریزیڈنٹ فاروق یوسف شیخ سے ملاقات ہے. فاروق یوسف شیخ پریزیڈنٹ ہیں اور بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی کے مالک ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ فائن الحمدللہ. آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک. گڈ. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ، اس کے اتنی بڑی کاروباری کمیونٹی کو، کیا کہیں گے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی میں، چیمبرز میں، اور اختصار کے ساتھ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت انڈسٹری کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ جی بہت شکریہ ظفر بھائی جان. دیکھیں، فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری از اے مدر آرگنائزیشن فار آل ٹریڈ. فیصل آباد کی جتنی ٹریڈ ہیں ان کو لیڈ کر رہا ہے. 128 ٹریڈ ہیں جس کو فیصل آباد چیمبر نے لیڈ کر رہا ہے، اور ان کے مسائل کو جو ہے وہ گورنمنٹ تک لے کے جانا ہوتا ہے. اور جیسا کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، تمام جانتے ہیں کہ فیصل آباد چیمبر پاکستان کا تیسرا بڑا چیمبر بھی ہے، اور فیصل آباد سیکنڈ ریونیو جنریٹ کرنے والا سٹی بھی ہے. آج حاضر خان صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، فارمر چیئرمین ہیں PHMA کے.
आज हमारी मेहमान शख्सियत भी हैं ये, तो आप इनको जानते हैं, कैसी शख्सियत हैं और बिज़नेस में जब अपने अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपनी तंजीम को, तब भी आपका कभी ना कभी लाइजोन होगा, पर्सनल लेवल पे भी होगा, कैसा पाया आपने इनको? देखें हाज़र ख़ान साहब, सबसे पहले तो मैं इनका जो ज़ात है उस पर बात करना चाहूँगा, फिर इनके बिज़नेस की आपने पूछे तो मैं उस पर आऊँगा। देखें ये मेरी इनसे दोस्ती है, मोहब्बत है, हमारे फ़ौरन दोस्त भी इकट्ठे हैं, और मैंने हमेशा देखा कि ये दिल से इज़्ज़त करते हैं, और इनका ख़ासा है कि जो इनके दिल में है वो इनके ज़बान पे है। तो इज़ अ राइट पर्सन, मुझे लगता है कि ये इनके पास जो नॉलेज है और विज़न है उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। तो मेरी इनसे एक कंसेंसस रहती है बिज़नेस के तमाम मसाइल को हल करने के लिए भी। तो वी आर पार्टनर इन अ सेंस कि हम कम्युनिटी को, बिज़नेस कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। कभी इस पे गौर किया कि हम जो या तो कहते कि सैलरीड क्लास टैक्स दे रही है या इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स दे रहे हैं, ये सारी बीच में ट्रेडर्स जितने हैं, ये पता नहीं, ये अरबों खरबों रुपए का बिजनेस होता है, ये तब का टैक्स नहीं देता या बहुत कम देता है। ये हमारे सिस्टम की नाकामी है जिसकी वजह से हम सब अब फंस गए हैं। मतलब जैसे हम एक्सपोर्टर्स हैं ना, तो हम एक्सपोर्टर्स अब बहुत बुरी तरह टैक्सेस में फंस गए कि वो सारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यही है कि जहाँ से टैक्स मिलता है ले लो, जहाँ से ले सकते हो लो। वो नए जो टैक्स पेयर हैं वो क्रिएट नहीं कर पा रही। ये हमारे सिस्टम की नाकामी है। अब जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम तो छुपाना चाहें भी हमारी कोई इनकम तो हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो सारी फॉरेन रेमिटेंस होती है। हम यहाँ से हमने अपनी प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट करनी है, वहाँ से पेमेंट आती है। तो वो जो पेमेंट है हमारा 3 से 4% प्रॉफिट होता है, और वो तकरीबन 2-2.5% वो एट द स्पॉट हमसे वो टैक्स की मद में कट जाता है। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट तो टैक्स में चला जाता है। वो बढ़ता बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट नए टैक्स पेयर क्रिएट नहीं कर पा रही, तो उन्होंने टारगेट्स अपने अचीव करने हैं। तो ये हमारा सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया है, और कहीं भी कोई टैक्स देता नहीं है। टैक्स लेना पड़ता है, रियासत को, स्टेट को लेना पड़ता है। आप यूरोप अमेरिका में भी जाएं तो अब क्योंकि वो 4th, 5वीं, 6ठी नस्ल उनकी आ गई है, तो अब वो खुद से टैक्स देते हैं। लेकिन पहले वो भी ऐसे थे, लेकिन उन्होंने सिस्टम ने, रियासत ने ऐसा सिस्टम दिया, ऐसा निज़ाम दिया, बिला तफरीक उन्होंने सबसे फिर टैक्स लिया। यहाँ फिर तफरीक जब शुरू हो जाती ना, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब जब तक आप छोटे बड़े को बराबर नहीं करेंगे, कानून के दायरे में नहीं लेके आएंगे, आप नया टैक्स पेयर नहीं क्रिएट कर सकता। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मेरा लाइफस्टाइल बताता है कि मैं कितनी अर्निंग करता हूँ। फैसल गार्डन पहुँचे हैं, जहाँ हाज़र खान साहब के दोस्त इमरान साहब ने उनके एजाज़ में चाय का अहतमाम किया है। जी, चाय की मेज़ पे इमरान रशीद साहब हैं और शफीक अनवर साहब उनके दोस्त हैं, और कुछ मज़ीद दोस्त मौजूद हैं। ये वो दोस्त हैं हाज़र खान साहब के जिनके साथ अक्सर उनकी मुलाकात रहती है, नशिस्तें रहती हैं, और जहाँ आके इंसान रिलैक्स महसूस करता है दोस्तों के साथ। ये वो एक दोस्त जो बड़े करीबी होते हैं। तो आज जानते हैं हाज़र खान साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में, उनके दोस्त उनके बारे में किस तरह से सोचते हैं। इमरान रशीद साहब से आगाज़ करते हैं, वो आज के मेज़बान भी हैं। इमरान साहब, क्या कहेंगे अपने दोस्त हाज़र खान साहब के बारे में? हाज़र खान साहब के साथ हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती है, तो इनको हमने हमेशा एक बहुत नफीस और एनर्जेटिक बिज़नेसमैन के तौर पे देखा है। दोस्त कारोबार के टाइम पे ये मुकम्मल इनका फोकस अपने कारोबारी सरगर्मियों में होता है,
اور مکمل طور پر اپنے پیشہ ورانہ امور پہ توجہ ہوتی ہے ان کی. یہی وجہ ہے کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے بڑے عہدے جو ہیں وہ حاصل کیے، جس میں ایسوسیشن کا صدر بننا اور مختلف دوسری ایسوسیشنز کی ریپرزنٹیشن. تو دوسرا ایک چیز جو ہم نے ان کی شخصیت میں ہمیشہ نوٹ کی ہے کہ یہ بہت انرجیٹک ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے، یہ ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. تو یہ ان کی آپ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو حاضر خان صاحب مسکرا رہے ہیں، اسمائل دے رہے ہیں، وہ شاید یہ تاثر دے رہے ہیں یا ان کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ کیمرے کی وجہ سے وہ شاید ان کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. یہاں کیا ان میں کوئی ایسی کوئی چیز بھی ہے جو آپ کو کبھی اس پہ غصہ بھی آتا ہو کہ یار یہ حاضر خان یہ کیا تم تو ایسے نہیں تھے؟ یہاں میں اس چیز کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کروں گا کہ خان صاحب ایک بہت ڈاؤن ٹو دا ارتھ شخصیت ہے. واہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت خوبصورت. شفیق انور صاحب موجود ہیں، کچھ گفتگو کی بھی سنتے ہیں. بڑے عرصے سے ہم دوست ہیں اور ان کی ہمہ جہت شخصیت جو ہے نا وہ ہم اس کے قائل ہیں. یہ پرومیننٹ بزنس مین ہیں، فیصل آباد کے ایکسپورٹر ہیں بڑے اچھے، اور جو ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ سوشل ورکر ہیں بہت. حاضر خان صاحب، آپ کے ماشاءاللہ اور بھی دوست موجود ہیں. ہم نے جو گفتگو اب تک سنی آپ کی شخصیت کے بارے میں، اگرچہ ہم بہت کچھ آلریڈی جانتے ہیں، لیکن بہت اچھا لگا. بہت خوبصورت باتیں، بڑے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا آپ کے بارے میں. فرمائیے، دوستوں کی یہ جو محفل سجتی ہے، یہ کیا بائنڈنگ فورس کون سی ہے جو آپ کو اتنی مصروف لائف میں سب کو پھر بھی وقت نکالنے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ وہ واحد وقت ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے. جو آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جب میں بتاتا ہوں کہ اگر ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے عمران صاحب نے کہا کہ ہم وہ میک ڈونلڈ میں بیٹھتے ہیں باہر چیئر پہ، وہاں اگر کوئی ہماری گفتگو سن لے تو ان کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے کوئی بچے، کوئی ٹین ایجر باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹانٹ کر رہے ہیں. وہ ایسے پل ہوتے ہیں جو آپ کو اگلے دن کے لیے دوبارہ سے تیار کرتے ہیں. فائنلی خان صاحب، کچھ میسیج ویورز کے لیے دینا چاہیں؟ مائک اوپن ہے، کیمرہ آن ہے، آپ پبلک کے لیے، ویورز کے لیے کچھ میسیج دینا چاہیں آپ؟ ایک میسیج ہے جی، سب کے لیے، سب دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، کہ کوئی بھی ایکٹ کریں، کوئی بھی چیز کریں، اس میں ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ سامنے والے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کہیں بزنس کر رہے ہیں، وہاں جو آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کے لیبر ہے، آپ کے وینڈرز ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں. آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں. آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے جو بھی ایکٹ کریں وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت میسیج آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے آج وقت دیا، بہت بھرپور دن آپ کے ساتھ گزرا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین، یہ تھے حاضر خان، فارمر ڈائریکٹر فیڈمک فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی، اور فارمر چیئرمین ہیں پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن. بہت خوبصورت انسان، ایک ایسے انسان جن سے ان کے دوست بہت محبت کرتے ہیں، بہت بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، ایک خوبصورت انسان جو ایک خوبصورت سوچ رکھتا ہے، اچھے جذبات رکھتا ہے، ہمدرد ہے. آج ان کی گفتگو آپ نے سنی، ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت آپ نے دیکھا، ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی آراء سنی. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.